नाजरीन, सालार डिजिटल की रबीउल अव्वल सीरीज़ में आप सबका तहे दिल से खैर मक़दम है। मुनीर अहमद जामी साहब बेंगलुरु के जाने माने शायर और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपकी 1 दर्जन से ज़ायद तसनीफ़ात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिनमें खुसूसी अहमियत की हामिल आपकी मंजूम सीरतुन्नबी वजह कुल है, और मिलादुन्नबी के मौके पर आपकी किताब द सूफ़ीज़ ऑफ कर्नाटका का इजरा अमल में आने को है, जिसके लिए सालार डिजिटल की जानिब से मुबारकबाद पेश है। जनाब मुनीर अहमद जामी साहब, आपका इस शो में खैर मक़दम है। पहले तो मैं सालार डिजिटल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे आज यहाँ मदऊ किया और मुझे अपने ख़यालात के इज़हार का मौका इनायत किया। और दूसरी ये बात, मैं सालार डिजिटल को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये सीरीज़ शुरू की है। मज़हब इस्लाम पर नुक्ताचीनियाँ हो रही हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर जिस किस्म के तहमतें लगाई जा रही हैं, जिस किस्म की आपकी पाक ज़ात पर जो दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसे हालात में हम लोगों को चाहिए कि इस्लाम की सही तस्वीर को और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सीरत तैयबा को मंज़र आम पर लाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हर गोशे को, आपके हर पहलू को मंज़र आम पर लाएँ। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा सारे आलम के लिए नमूने हयात है। शुक्रिया जामी साहब। यूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बेशुमार पहलू हैं जी। आज हम किस पहलू पर रोशनी डालने वाले हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा ना कि आज जिन हालात से हम अहलियान इस्लाम गुज़र रहे हैं और जिन हालात से हम दो चार हैं, जिन मसाइब व नुक्ताचीनियों का हम शिकार हैं, उसकी तनाजुर में हम लोग देखें तो आज हम इस बात पर गुफ्तगू करें कि जैसा कि कहा जाता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला, इस्लाम में तशद्दुद और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, मुसलमान दहशतगर्द होते हैं, ख़ासकर जिहाद के नाम पर जिसका गलत मतलब लिया गया है उसको उछाला जा रहा है और हर तरीक़े से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है कि ये लोग दहशत पसंद हैं, दहशतगर्दी इनका मज़हब का एक हिस्सा है। तो बेहतर है कि आज हम इस पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयात तैयबा ग़ज़वात के दौरान गुज़री, उस दौरान आपका किरदार क्या रहा, आपके औसाफ़ क्या रहे, आपकी तालीमात क्या रहीं, आपके अहकामात अपने सिपाहियों को क्या किया दिए जाते थे और आपके रवादारी और मसावात, इस पर हम लोग आज गुफ्तगू करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज वक्त की ज़रूरत है, नौजवान नस्ल को हम आगाह करें कि हुज़ूर की सीरत क्या है, इस्लाम की तालीमात क्या हैं, हमें इस्लाम सिखाता क्या है, हमें किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है, ये निहायत ज़रूरी है। जामी साहब, आपकी ज़िंदगी के कितने साल जी जंगों में गुजरे हैं या ग़ज़वात जिसे हम कहते हैं उसमें गुजरे हैं? देखिए, दरअसल हिजरत के बाद मदीना आप तशरीफ़ लाए, वहाँ से ग़ज़वात और सीरिया का सिलसिला शुरू होता है। मैं आपको एक फ़र्क बताऊं, सीरिया और ग़ज़वा में फ़र्क है। सीरिया उस जंग को कहते हैं जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ात ख़ुद शिरकत नहीं फरमाई। आप एक किसी को कमांडर बना दिया करते थे और उसकी सरपरस्ती में जंग हुआ करती थी, उसको सीरिया कहते हैं। और बज़ात ख़ुद जिस जंग में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया है, बज़ात ख़ुद बनफ्स नफ़ीस, तो उसको हम ग़ज़वा कहते हैं। तो सीरिया बहुत हुए, ग़ज़वात भी हुए हैं, मगर दोनों का जो तालीमात हैं, दोनों में जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सिपाहियों को जंग के वक्त रवाना करते हुए, उनको रुख़सत करते हुए जो हिदायत, जो अहकामात जारी किए करते थे, उनको आज हम लोगों को हाईलाइट करना निहायत ज़रूरी है। जामी साहब, जैसा आपने कहा कि एक जनरल परसेप्शन है, गलत परसेप्शन है लोगों के बीच में कि इस्लाम तलवार के ज़रिए फैला है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मुसलमान एक हाथ में किताब और दूसरे हाथ में तलवार लेकर दुनिया में गए और इस्लाम को कायम किया। ठीक है, इसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं, तारीख़ इसके बारे में क्या कहती है वो एक अलग बात है,
ہماری کتابوں میں اس کے واقعات ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ ان جنگوں کا، ان غزووں کا، ان سریا کا جو مقصد تھا، کیا وہ اسلام پھیلانا تھا؟ کیا وہ لوگوں کو زبردستی اسلام قبول کروانا تھا؟ کیا یہ اس کا مقصد تھا؟ دیکھیے، اول تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اسلام کا معنی کیا ہے۔ اسلام سلامتی ہے۔ جب مذہب کا نام ہی سلامتی سے منسوب ہے تو آپ ہی بتائیں یہ مذہب کیسا تشدد پسند ہو سکتا ہے۔ مذہب اسلام سوائے سلامتی اور امن و سکون کے کوئی اور تعلیم نہیں دیتا۔ یہ غلط پرسیپشنس ہیں کچھ لوگوں کے، غلط ان کی دلائل ہیں کہ اسلام جو ہے تشدد سے پھیلا، ایک ہاتھ میں تلوار تھی ایک ہاتھ میں کتاب تھی۔ یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے غزوات اور جنگوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، آپ نے اس کے تعلق سے بات کی ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، کچھ لوگ ایمان سے حلقہ بگوش ہو گئے، کچھ تعداد مسلمانوں کی بڑھی، تو کچھ صحابہ نے خواہش کا اظہار کیا کہ کیوں نہ آقا ہم جنگ کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو میں نے منظوم کیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ اور اگر اللہ نے جنگ کی اجازت دی تو کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے جنگ کروں، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ یہیں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا، مذہب کا کیا نصب العین رہا ہے۔ اگر حضور چاہتے تو فوراً کہتے کہ ہاں چلو جنگ کریں، مگر ایسا نہیں کیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے طرف سے حکم نہیں آ گیا کہ تم جنگ کرو، جب تک حضور نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام صرف اور صرف سلامتی اور امن و امان چاہتا ہے۔ جیسا کہ میں کہوں، اور اگر اللہ نے جنگ کی اجازت دی تو کیوں؟ کفر سے حق کو بچانے کی ہدایت دی تو کیوں؟ اس لیے کہ جس کا جو حق ہے اسے پہنچا کرے۔ یعنی یہاں صاف ظاہر ہے کہ جنگ کی اجازت اگر اللہ دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ جس کا جو حق ہے اسے پہنچا کرے، ہر طرف امن و امان کی ایک فضا قائم رہے۔ یہاں جنگ کا مطلب لوٹ مار، آتش زنی یہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر جنگ کی میں اجازت دے رہا ہوں تو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ حق کو قائم کرو، امن و امان کو قائم کرو، یہ غلط کاریوں کو، بربریت کو ختم کرو۔ میں اس لیے جنگ کی اجازت دے رہا ہوں، نہ کہ تم زبردستی کسی پر قبضہ کرو، کہ زبردستی کسی کو لوٹ کھسوٹ کرو۔ میں اس کی طرف سے جنگ کی اجازت نہیں دے رہا، بلکہ اجازت اس لیے دے رہا ہوں کہ تم امن و امان قائم کرو۔ جنگ کا صرف ایک مقصد وہ کہ جو جائز رہا، جبر اور زور و زبردستی سے بالکل پاک تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب جنگ کی اجازت دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جبر اور زور کا خاتمہ ہو۔ یعنی ان دنوں کا ماحول آپ جانتے ہیں، بربریت ہر طرف، جاہلیت ہر طرف، لا علمی، بے علمی، بڑے عجیب زمانہ تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر جنگ کی اجازت دی بھی تو قتل و غارت گری کی طرف سے اجازت نہیں دی، بلکہ اس نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ جو ظلم و جور کا جو سلسلہ جاری ہے اس کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ جنگیں جو ہوئی وہ زمین کے لیے یا کسی مال و زر کی خواہش کے لیے جنگیں نہیں ہوئی، بلکہ اس لیے ہوئی کہ قتل و خون کو روکا جائے، برائیوں کا سدباب ہو جائے، بدعمالیوں کو روکا جائے، ناانصافیوں کو ختم کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی تھی، اور عدل و انصاف کو قائم قائم کیا جائے۔ مقصد یہی تھا، مقصد یہی تھا۔ اس کے بعد جو کہتا ہے، دور اندیشی سے کچھ ایسا کہا کہ آپ نے آگ کی طرح جو اٹھے تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ یعنی جب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت مل گئی تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اب ہمیں اجازت تو مل گئی ہے، مگر ہم کیا ہے کہ جو جنگ کے آداب ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے گا ہم اس پر عمل پیرا۔ جامی صاحب، آپ نے جتنے غزوات میں شرکت فرمائی ہے، جہاں جہاں اسلام کے لیے جنگیں ہوئی ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص سٹائل ہوا کرتا تھا، وہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے سوال میں آپ کو جواب دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی ہے تو صرف ظلم و تشدد کی روک تھام کے لیے، نہ کہ زمین اور مال و زر کے لیے۔ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ اسلام میں جنگ کا تصور کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی پاک اور شفاف تھی۔
تو یہاں میں جیسا کہ آپ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا یہ رویہ رہا جنگ کے دوران اور آپ اپنے سپاہیوں سے کس چیز کی خواہش کرتے تھے، کیا چاہتے تھے، تو میں بتاؤں آپ کو، جنگ سے پہلے وصیت آپ نے فرمائی ہے، ہر سپاہی کو ہدایت آپ نے فرمائی ہے، اپنے جاں بازوں کو ایسی آپ نے تعلیم دی، ترجمانی کر رہی تھی جنگ کے آداب کی، تاریخ اقوام میں ملتی نہیں جس کی مثال، آپ کا وہ ظرف اعلیٰ، آپ تھے روشن خیال، آپ نے فرمایا تم کو یہ وصیت ہے میری، ساتھ میں ان سب مسلمانوں کو یہ تاکید کی۔ یعنی جنگ سے پہلے جانے سے پہلے، رخصت کرنے سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو تاکید اور ہدایات دیا کرتے تھے، احکامات جاری کرتے تھے کہ ان پر عمل پیرائی نہایت ضروری ہے۔ آپ یہ سنیں تو آج ضرورت ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اسلام تشدد سے پھیلا، مسلمانوں نے غارت گری کی، مسلمانوں نے تباہی مچائی، مسلمانوں نے خلوں کو منہدم کیا، تو اس وصیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا آپ کا کہنا صحیح ہے۔ آپ یہ سنیے، میں کہتا ہوں آپ کو، میں وصیت کر رہا ہوں تم کو اللہ سے ڈرو۔ پہلی وصیت یہ ہوا کرتی تھی کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرو، جو تمہارے ساتھ ہے ان سے بھلائی تم کرو، جو تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے ہمراہ ہیں، جو تمہارے ہم سفر ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کرو، لے کے نام اللہ کا، اللہ کی رحم مومنو، جو کوئی اللہ کا منکر ہے تم اس سے لڑو۔ یہاں کیا کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو اللہ کا منکر ہے، یعنی اللہ کی ذات سے جو انکار کر رہا ہے، اس سے لڑو۔ یہاں غلط پرسیپشن یہ ہے کہ جو بھی سامنے آیا اس کو کافر سمجھو، اس کو قتل کر دو، ایسی ہدایت نہیں ہے۔ جو اللہ کی ذات کا انکار کرتا ہے اس سے لڑو، اور تم نہ دھوکہ دو کسی کو، بد دیانت مت بنو۔ تم نہ دھوکہ دو کسی کو، بد دیانت مت سنو، کم سنوں کو، عورتوں کو قتل ہرگز مت کرو۔ یہ حصول تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، یہاں تک کہ بھی آپ نے کہا کہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور جو ہے گوشہ نشیں، یعنی جو بوڑھے ہو چکے ہیں، گوشہ نشیں مطلب جو خوف کے مارے دبکے ہوئے ہیں، کہیں گھروں میں چھپ گئے ہیں، کہیں پناہ میں چھپ گئے ہیں، ان کو گوشہ نشیں کہیں گے۔ ان گوشہ نشینوں کے تعلق سے بھی قتل کرنا ان کو یہ زیبا نہیں دیتا تمہیں، یعنی جو بوڑھے ہو چکے ہیں، جو بچے ہیں اور جو ڈر و خوف کے مارے کہیں چھپ گئے ہیں، ان کو بھی قتل کرنا تمہیں زیبا نہیں دیتا، تم ان کو بھی قتل مت کرو۔ تم درختوں کو کھجوروں کی نہ نقصان دو، پیڑ مت کاٹو، مکانوں کو تم غارت کرو۔ یعنی یہاں تک حضور نے کہا کہ جو درخت ہیں کھجوروں کے عرب میں، ان درختوں کو بھی مت کاٹو، اور مکانوں کو بھی منہدم مت کرو، اور پیڑوں کو بھی مت کاٹو۔ لشکر اسلام کو رخصت کیا مانگی دی، ساتھ ہی ہر تمہارے خالق ارض و سما۔ اس کے بعد یہ تو یہ پہلی ہدایت ہے، اس کے بعد میں ایک تفصیل سے پھر بتاؤں گا۔ تو ایسی ہدایت ہوا کرتی تھی کہ اللہ کی طرف سے ایسا حکم ہے اور میں تمہیں اس کے احکامات دے رہا ہوں، تو تم اس پر عمل پیرا رہو، نہ کہ غارت گری کے طرف مائل رہو۔ بالکل جامی صاحب، یہ تو ہو گیا جنگ سے پہلے کا معاملہ۔ جنگ کے دوران جی آپ کا کیا رول ہوا کرتا تھا؟ کیونکہ آج کل ریموٹ وارفیئر کا زمانہ ہے، ایک جنرل کہیں اور بیٹھا ہوتا ہے، سپاہی میدان میں لڑتے ہیں یا پھر جنگی بیڑے بھیج دیے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو ہے آپ بنفس نفیس جنگ میں شریک ہوا کرتے تھے، تو جنگ کے دوران آپ کیسے رہا کرتے تھے؟ اب دیکھیے، میں آپ کو یہاں جنگ احد کا ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دستے کو ہدایت تھی کہ تم اس ٹیلے کو مت چھوڑنا، مگر کچھ غلط فہمی یا کچھ خوشی تو دستے نے وہ جگہ چھوڑ دی، وہ ٹیلے کو چھوڑ دیا، جس کا سبب دشمنوں نے اٹھایا، حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کو کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، آپ بھی اسی معرکے میں، اسی غزوے میں آپ کا ایک دندان شریف بھی شہید ہوا تھا۔ تو اس وقت آپ نفس نفیس میدان جنگ میں تھے اور تنہا تھے، اور جو ہے ان کو آپ کے صحابہ یعنی آپ کے جو عاشقین تھے آپ کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اس لیے کہ ہر طرف سے تیر برس رہے تھے، ہر طرف سے حملے ہونے کے امکانات تھے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت بنفس نفیس اس جنگ میں شریک رہے اور آپ کے صحابہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ایک اور واقعہ ہے جنگ تبوک کا، تو وہاں بھی جب کچھ ہوتے ہیں جنگ میں کچھ یعنی منافقین بھی ہوا کرتے تھے، آج بھی ہے منافقین، اس وقت کیا ہوا، کچھ منافقین جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیے اور نکل پڑے ہوئے، تو آپ تنہا ہو گئے، تنہا ہو گئے، خچر پر آپ سوار تھے، تو آپ نے خچر پر جب خچر جو ہے زمین سے اس کی پیٹھ لگنے لگی تو آپ نے کچھ مٹی اٹھائی اور دشمنوں کی طرف پھینکا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ جنگ میں بنفس نفیس رہا کرتے تھے اور دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے اور اپنے سپاہیوں کو جو ہے جوش و جذبہ پیدا کرتے تھے۔ اور ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، جتنے جنگیں ہوئیں اس میں تقریباً 1000 یا 1500 لوگوں سے زیادہ کسی کی شہادت نہیں ہوئی۔ کتنے غزوے ہوئے، بہت سارے غزوے ہوئے۔ اور پھر فتح مکہ کی آپ بات کریں، فتح مکہ تو یوں ہوا کہ اس میں کسی کے خون کا ایک قطرہ تک نہیں بہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی ایسی جنگ ہے جو بغیر کسی ایک قطرہ خون کے بہے کسی نے کسی اتنی بڑی مملکت پر قبضہ کر لیا ہو۔ یہ حضور اکرم کے میں تو کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ایک معجزہ ہے، آپ کا ہر لمحہ ایک معجزہ ہے۔ تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیلڈ میں، آپ صرف یہاں جنگ کی بات کر رہے ہیں، آپ معاشیات لیجئے، اقتصادات لیجئے، سیاست لیجئے، ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں آپ کی زندگی کو آپ رکھیں تو آپ ہی کی شخصیت نمایاں آپ کو نظر آئے گی۔ جی جامی صاحب، یہ تو ہو گیا جنگ سے پہلے کا معاملہ اور دوران جنگ کا معاملہ۔ اب جنگ کے اختتام پر بھی کئی سیناریوز ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف ہوتا ہے مال غنیمت، دوسری طرف ہوتے ہیں جنگی قیدی یعنی جسے ہم پرزنرز آف وار کہتے ہیں۔ تو اس معاملے میں حضور کی کیا ہدایت تھیں اور انہوں نے ان چیزوں کو کیسے مینیج کیا تھا؟ اب دیکھیے، ظاہر ہے مال غنیمت تو ہے ہی، اور پھر جنگ کے بعد جنگ بدر کا ہی میں پھر واقعہ آپ کو لوں گا۔ تعداد مسلمان فوجیوں کی بہت تھی، تو کچھ لوگوں کو اپنے آپ پر تکبر ہونے لگا کہ ہماری تعداد اتنی ہے، دشمنوں کو ہم لوگ باقاعدہ شکست دے سکتے ہیں، ان میں تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ فلاں صحابی اس تکبر سے اکڑے پھر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ بیجا بات مت کیا کرو۔ یہاں اگر ہمیں جنگ میں فتح و نصرت نصیب ہو رہی ہے تو فوجوں کی کثرت یا ہمارے افواج کی کثرت سے نہیں، بلکہ اللہ کی تائید سے ہمیں فتح نصرت نصیب ہو رہی ہے، تکبر مت کرو۔ یعنی حضور کو اتنا یقین تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی کی تائید سے ہمیں فتح نصیب ہو رہی ہے، نہ کہ ہماری افواج کی تعداد سے۔ تو دوسری بات یہ کہ جب جنگ بدر کے بعد کچھ یہ جو ہے قیدی محصور جو ہے مدینہ لائے گئے، اس زمانے میں ایک دستور تھا، فدیہ دیا جاتا تھا، قیدیوں کو آزاد کرا لیا جاتا تھا، جس کے پاس دولت ہوتی وہ اپنا فدیہ عطا کرتا، یا جو نہ ہوتے تو غلام بن جاتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان قیدیوں سے، تمہارا فدیہ یہ ہے کہ تم ہر ایک مسلمان کو علم کی دولت دو گے، علم سکھاؤ گے، علم پڑھاؤ گے، یہ تمہارا فدیہ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہ دولت مانگی، نہ ان سے کچھ ثروت مانگی، نہ ان سے کچھ اور قسم کا فدیہ مانگا، یہی کہا کہ تم میرے فوجیوں کو تعلیم دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم کی اہمیت کیا تھی، تعلیم کا ان کے پاس کیا درجہ تھا۔ تو یہ اکثر ایسے واقعات ہم لوگ ملتے، اور ہدایت تھی۔ اور یہ بھی ایک میں بات آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ہدایت دیتے تھے اپنے سپاہیوں کو کہ کسی کی لاش کا مسئلہ مت کیا کرو۔ مسئلہ اسے کہتے ہیں، اگر کوئی لاش ہے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، دشمنی یعنی قسم کا جذبہ، انتقام کا جذبہ۔ میرے سامنے اگر کوئی میرا دشمن ہے اور میں اس کو قتل کر دیا ہوں تو جذبہ انتقام کا جو ہے جوش پکڑتا ہے، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ تو حضور اکرم روکا کرتے تھے، وہ چاہے تمہارے دشمن ہی کی لاش کیوں نہ ہو، مت تم اس کا مسئلہ نہیں کرو گے، تم اس کے ٹکڑے نہیں کرو گے۔ تو یہ ایسی ہدایات ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ اندازہ لگائیں کہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا. دیکھیے ایک شعر ہے کیا ہے، نہ تھی محدود صحرائے عرب تک بارش رحمت، نہ تھی محدود صحرائے عرب تک بارش رحمت، محمد مصطفیٰ نے آبیاری کی زمانے کی. ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی بعثت دنیا میں صرف مسلمانوں کے لیے یا خاص فرقے یا خاص خطے کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی تعلیمات تمام عالم کے لیے تھیں، کسی خاص فرقے یا کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کے لیے نہیں تھی. تو آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ کتنی عالمگیر آپ کی تعلیم تھی. جی ناظرین، جناب منیر احمد جامی کے ساتھ یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو عالم کے رخ پر، سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. محبوب خدا کے جلووں سے، محبوب خدا کے جلووں سے، ایمان کی آنکھیں روشن ہیں. جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہے نام میں ان کے اتنا اثر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا. وہ حال اگر خود ہی پوچھے، بیمار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے،
ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے. اس پار کی جب یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. اس پار کی جب یہ حالت ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار